अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं सैयद सजाद अली शाह साहब के साथ। साबका एमडी टोयोटा भी रहे हैं। एक वसी तजुर्बा टेक्निकल के हवाले से अपनी ज़िंदगी जो है वो टेक्निकल इदारों के लिए इन्होंने वक्फ की, और बस 2-3 साल इनका टर्नओवर रह गया है। और आजकल जैम एंड ज्यूरी कॉलेज है हैदराबाद से आगे आप आएँ तो कारखाने के सामने इंडस्ट्री स्टेट है पेशावर का, उसमें एक यूनिक किस्म का कॉलेज है, और साथ में एडवांस टेक्निकल कॉलेज भी इनके पास है। ये सारी चीज़ें क्या हैं सजाद साहब खुद ही बताएंगे। दुआ न्यूज़ के जो क़ारीन हैं वो सजाद साहब को बखूबी जानते हैं। वैसे भी टेक्निकल के लोग जो हैं वो सजाद साहब को जानते हैं। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हमारे जो शाह साहब हैं ये टेक्निकल लेजेंडरी हैं हमारे पास। एक टेक्निकल के हवाले से एक असासा हैं। काश के हुकूमती वक्त इनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाए। अल्लाह ने हमें एक बड़ी नियामत दी है सजाद साहब की सूरत में, जो टेक्निकल के हवाले से, टेक्निकल चीज़ों के हवाले से बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ पर हम बैठे हुए हैं इसके हवाले से बताइएगा, साथ में एडवांस टेक्निकल कॉलेज है इसके हवाले से बताइएगा। शुक्रिया मुश्ताक साहब, आप यहाँ पे आए और आप हमेशा इंटरेस्ट लेते हैं और जवानों को आगाही देते हैं फ़नी तालीम के हवाले से। तो आज यहाँ पे जब हम बैठे हुए हैं, ये जगह इंडस्ट्रियल स्टेट हैदराबाद पेशावर में 16A प्लाट नंबर के ऊपर वाक़या है। BRT स्टेशन आखिरी स्टेशन के बिल्कुल करीब है। और यहाँ पे इस वक्त मैं अगर आपको बता दूं तो एक छोटी सी मिनी यूनिवर्सिटी बन गई है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बिल्कुल वो यूनिवर्सिटी का दर्जा है नहीं, लेकिन फैसिलिटीज़ बिल्कुल मिनी बिल्कुल। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की है। एक यहाँ पे 3 इदारे बिल्कुल पेवस्त हैं। एक एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जिसका आपने जिक्र किया तारुफ में भी, एक ये जिम्स और ज्वेलरी जो और जिम्स कटिंग पॉलिशिंग वाला जो ट्रेनिंग है, ये एक इंस्टीट्यूट यही है। और साथ ही यहाँ पे बहुत बड़ा हमारे वुमेन वोकेशनल का टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज है। सर मैं चाहता हूँ कि नंबर नंबर से थोड़ा आप उनकी बताइए। तो बहरहाल मैं तो अभी जो जो दो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स है, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स और जेम्स ज्वेलरी ट्रेनिंग सेंटर, इनको मैं हिट कर रहा हूँ। तो एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जो है ये चाइनीज़ हुकूमत ने हमें 2002 में टर्न की प्रोजेक्ट के तौर पे इस्टेब्लिश करके हमारे हवाले किया था, और इसका मकसद यही था। ये सिर्फ सूबे में एक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में उस वक़्त प्रोजेक्ट के तहत एक ही था एक ही उन्होंने और अब भी एक इस्टेब्लिश ही किया है। था। और अभी पूरी सूबे में तो एक ही है, शायद इसके पैरेलल और सूबों में और बन गए, आपको अच्छा वो बन गए, लेकिन हमारे सूबे में ये एक ही है। और जेम एंड ज्यूरी भी एक ही है। और जिम एंड ज्वेलरी भी सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट पूरी सूबे में यहाँ पे हमारे टेवटा में मौजूद है। तो एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का बेसिक मकसद यही था कि जो हमारे वोकेशनल इदारे हैं पूरे सूबे में, जहाँ जहाँ पे वो बुनियादी कोर्सेज कंप्लीट करके आगे एडवांस कोर्सेज के लिए उनको यहाँ पे हम आगे तालीम देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जितनी भी ट्रेड्स हैं तो उनके एडवांस फॉर्म्स में जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप किसी भी के सिविल है जिस भी वो एडवांस जदीद तरीन। जदीद तरीन। यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास एडवांस जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, एडवांस वेल्डिंग, एडवांस इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, जनरल इलेक्ट्रिशियन, एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज। और एक और इजाफा जो हमने, जब मैं एमडी टैप्टा था उसी वक्त हमने उसमें कराया था, ये साथ ही एक बड़ा सोलर ट्रेनिंग स्कूल भी हमने बनाया हुआ है। तो ये तीन यानी सोलर एडवांस ट्रेनिंग सूट। सोलर ट्रेनिंग स्कूल है, उनको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर। तो उसमें तो शमसी तवानाई से जो आजकल जिनका बड़ा वो है, हर जगह की ज़रूरत भी है और इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे उस शोबाजात में तालीम दी जाती है और बड़ी ज़बरदस्त वो है। अगर आपको टाइम मिले तो उनके ग्लिम्सेस आप फिर ना उसको दिखा सकते हैं, सामियों को दिखा सकते हैं। और ये जो जेम्स ज्वेलरी ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे हम 5 मुख्तलिफ शोबों में तरबियत देते हैं, जिसमें जेम्स को फैसेटिंग कहते हैं, जिसको जेम्स को उसको फैसेटिंग करके और उनके नगीने बना के फिर उनको जो अंगूठियों में और जो मुख्तलिफ ज़ेवरात में वो यूज़ होते हैं, एक यही है। और दूसरा सेमी प्रेशियस स्टोन से आर्टिफैक्ट्स
بنا کے یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت، کہیں پہ گھوڑا بنا ہوا ہے اور کہیں پہ پتے بنے ہوئے ہیں اور کہیں پہ مستقل مطلب ہے مختلف ڈیکوریشن کی اشیاء جو ہیں وہ بناتے ہیں، تو اس کو کارونگ کہتے ہیں. تو وہ کارونگ والا کرافٹ ہے، فیسٹنگ والا کرافٹ ہے. اور اس کے علاوہ وہ خواتین کے لیے ہم نے ایک شعبہ رکھا ہوا ہے جس میں وہ یہ جو نگین ہے اس کو زیورات میں کنورٹ کرتے ہیں. تو جتنی بھی زیورات بنتے ہیں، جس طرح سونار کا کام ہے، بس وہی سونار والا کام، لیکن سونے کا کام ہم نہیں کرتے. ہم تو پتھر کو سونا بنا رہے ہیں. ہاں پیتل میں اور جو وہ ہے اس میں کرتے ہیں، آرٹیفیشیل جیولری میں کام کرتے ہیں. تو ایک وہ والا کام ہے. اور پھر اس کے ساتھ جیولری ڈیزائننگ کا بڑا زبردست، اس میں ایک نئی ڈیزائننگ ہوتی ہے. ہاں نئی ڈیزائننگ کے لیے ایک بہت ہی لیٹسٹ سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہیں اور اس سافٹ ویئر کی ٹریننگ کرتے ہیں، جس پہ تقریباً پشاور کے بہت سارے جو سونار ہیں وہ یہاں پہ آ کے یہاں سے سیکھتے ہیں وہ ڈیزائننگ. اور ہم جو ڈیزائن کرتے ہیں تو اسی ڈیزائن کے بعد اس کا ہم پھر 3D پرنٹ نکالتے ہیں اور اسی 3D پرنٹ کے اوپر آگے اس کی کاسٹنگ ہو جاتی ہے. تو وہ ایک جو مشینوں سے زیورات بنتے ہیں وہ ایک زبردست ٹریڈ ہے جو کہ یہاں پہ اس وقت ہمارے پاس چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو سولرس میں نے بتایا، وہاں پہ پی وی جو فوٹو وولٹک جو ہماری وہ ہے پینلز ہیں، ان کی انسٹالیشن اور ان کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس کا، اور پھر انورٹرس کا، اور پھر لوگوں کے لیے گھریلو سلوشنز اور انڈسٹریل سلوشن، یہ سارے ہم یہاں پہ سولر ٹریننگ اسکول جو ہمارا ہے اس میں ہم کرتے ہیں. اچھا صاحب، ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں، جو المیہ ہے، اویئرنیس نہیں ہے، بے شمار لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو ہم اویئرنیس کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی ایک مہم نہیں ہے. ایک تو میرا یہ سوال ہے آپ سے. دوسرا سوال یہ سر کہ یہ چلیں پشاور کے لوگ جو قریب ہیں وہ یہاں پر ایڈوانسڈ ٹیکنیکل کالج میں بھی آ رہے ہیں اور جیمز اینڈ جیو میں بھی آ رہے ہیں، لیکن جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے ہاسٹل کا، ان کے آنے جانے کا، ان کے کتنا کوٹا ہے، سیٹ کے والے سے کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ سن رہے ہیں، اور اتنی زبردست قسم کی جدید ٹیکنالوجی آپ ہمارے پاس موجود ہے اور اس سے مادر کے ساتھ ہم نے اس طرح مستفید نہیں ہوئی جس طرح مستفید ہونے کا ہمارے لوگوں کو حق ہے. مشتاق صاحب، بڑی زبردست سوال آپ نے کیا اور بڑی زبردست جگہ نقطہ آپ نے اٹھایا نا. اور وہ یہ ہے کہ اور علاقوں کے لوگ یہاں پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اس لیے نہیں آتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل ٹریننگ ہے، یہ عموماً جو ہے ہمارے جو متوسط طبقہ یا پھر جو غریب لوگ ہیں وہ کرتے ہیں نا، جو آگے تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ووکیشنل ٹریننگ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ سیکھتے ہیں. اب مسئلہ یہی ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت ہے، تو فیس تو ہماری کوئی نہیں ہے. ہماری تو فیس تقریباً کوئی 1400-1500 روپے 6 مہینے کا کورس کا، وہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ہزارے سے یا ڈی خان سے یا چترال سے یا دوسری تیسرے علاقوں سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور رہتے ہیں تو ان کو کوئی 8-10 ہزار روپے مہینے کا تو پڑ جاتا ہے. صرف کھانے کا ہاسٹل ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے جیب کے اخراجات اور ہاسٹل فیس نہیں ہے، ہاسٹل فیس نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن کھانا تو وہ خود میس فیس وغیرہ. تو زیادہ تر لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہی لوگ پھر آتے ہیں جن کو کوئی پروجیکٹ کے تحت وظیفہ ملتا ہے یا کوئی فری کسی ادارے نے انتظام کیا ہوا ہے تو وہ لوگ تو آ جاتے ہیں، باقی اپنے خرچے پہ یہاں پہ لوگ نہیں آ سکتے. تو اسی کی وجہ سے جو ہے یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ فیسلٹی یعنی عوام تک پہنچانے میں. اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت جو ہے ایسے پروگرامز اور ایسے وظیفوں کا پروگرام شروع کریں تاکہ دور دراز کے، پشاور کے لوگوں کو تو فائدہ ہے، لیکن جو دور دراز کے لوگوں کے لیے حکومت کوئی ایسے اقدامات کرے کہ ان کو وظیفہ ملے. یہاں پہ ان کو جو ہاسٹل ہے ہم تو فری پرووائڈ کریں گے، لیکن ان کو ساتھ مفت کھانا اور دوسری جو سہولیات ہیں وہ بھی مفت مل جائے تو بہت زیادہ کام یہاں پہ ہو سکتا ہے اور لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا صاحب، جو گراؤنڈ ریالٹی جو مجھے معلوم ہے، اب یقین کیجیے کہ پشاور یونیورسٹی یا دیگر یونیورسٹیوں میں بھی لوگ آ رہے ہیں اور متوسط طبقہ کے لوگ آ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ چیزیں پہلی دفعہ پتہ چلا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی ٹیکنیکل چیزیں اور ہاسٹل تمام سہولیات ہونے کے باوجود ایڈوانس ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، جے ایم این جیوری آپ کے پاس ہے، کہ جو بندہ بھی یہاں پر آئے گا تو وہ جب یہاں سے نکلے گا تو وہ اس کا مطلب ہی وہ روزگار لے کے اپنی جیب میں نکل رہا ہے. یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ تو نوکری کے لیے تھا، جبکہ یہ جو بچہ ہے یہ جب نکلے گا تو یہ ساتھ میں کتنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرے گا. اصل میں جو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس کا جو فقدان ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا،
اویئرنیس کے لیے مشتاق صاحب میں تو آپ کا خیر بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اویئرنیس تو لوگوں کو دے دیتے ہیں. لیکن عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا ہمارا جو ہے نگیٹو چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. کہیں پہ اگر چھوٹا سا پٹاخہ پڑتا ہے تو سارے چینلز کے اوپر ایک وہ ویلے ہو جاتا ہے اور لوگوں کو چھوٹی سی نگیٹو بات ہو, کوئی ایسی ویسی سنسنی خیز خبر ہو تو وہ لوگوں کو پہنچ جاتی ہے. لیکن ایسے فیسلٹیز اور ان کے لیے میڈیا کو ہم کہتے بھی ہیں لیکن اتنے شوق سے میں گلہ کرتا ہوں آتے نہیں ہیں اتنے زیادہ. ہمارے یہاں پہ فنکشنز ہوتے ہیں, ساروں کو ہم خطوط لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں, ٹیلی فون بھی کرتے ہیں لیکن لوگ آتے نہیں ہیں. بہت ذاتی تعلق پہ کوئی ایک دو کا آ جاتا ہے, ادروائز اس کی پروجیکشن. ایف ایم ریڈیو کے اوپر ہم نے پروگرامز کیا لیکن جو فیسلٹی ہے جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوا ہے اور ابھی کروڑوں روپے لگ رہے ہیں سالانہ حکومت کا, اور اتنی بہترین فیسلٹی بنی ہوئی ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ہونا چاہیے تھے لوگوں کا رسپانس, جو کہ بدقسمتی سے اتنا زیادہ نہیں ہے. تو میڈیا سے میں آپ کے اس چینل کے توسط سے وہ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے وقت نکالا اور یہاں پہ آئے تو صرف یہ نہیں کہ اس فیسلٹی بلکہ جہاں جہاں پہ آپ اسی طرح کے نوجوانوں کے لیے ٹریننگز کی فیسلٹی دیکھتے ہیں تو جو سنسنی خیز خبریں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی چلاتے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان کا فائدہ ہو اور ہمارے اکانومی کا بھی فائدہ ہو اور ہمارے انڈسٹری کا بھی فائدہ ہو. صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں پھر یہ بات دہراؤں گا کہ اللہ نے آپ کو واقعی ایک علم دیا ہے. آپ ہمارا اثاثہ ہیں, ٹیکنیکل کے ایجوکیشن کے والے سے آپ اثاثہ ہیں. آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں, آپ ٹوٹا کے ایم ڈی بھی رہے ہیں, وہاں بھی آپ نے بڑے بے شمار کام کیے ہیں. آپ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیمز اینڈ جیوری میں کتنی اسٹرینتھ کی تعداد آپ کو ہر سال کتنے داخلے آپ کر سکتے ہیں, اور ایڈوانس ٹیکنیکل کالج میں کتنے داخلے ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ مشتاق صاحب چونکہ ہمارا تو وہ فوکس جو ہے وہ پریکٹیکل ٹریننگ کے اوپر ہے. جیسے جیمز جیولری میں ہمارے پاس فیسٹنگ کے 25 مشینز ہیں تو ہم 25 ہی لوگوں کو یہاں پہ ایڈمیشن کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ طریقہ کار ہمارا یہی ہے کہ بندہ آتا ہے اور صبح سے مشین اس کو ہم الاٹ کر لیتے ہیں اور وہ مشین کے اوپر اکیلے بیٹھ کے وہ سارا دن کام کرتا ہے. اسی طرح کارونگ کے لیے بھی ہمارا 25 کا وہ ہے ٹارگیٹ ہے. اسی طرح ڈیزائننگ میں بھی ہر 25 سسٹم ہمارے پاس ہے, 25 سسٹم ہر ایک سسٹم کے اوپر ایک ایک بندہ. اسی طرح ساروں کی تقریباً 25 کا اسٹرینتھ ہم نے رکھا ہوا ہے. ایڈوانس میں بھی چونکہ اگر آپ پریکٹیکل صحیح کرواتے ہیں ان کو اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ عملی طور پر سیکھیں تو 25 سے زیادہ کا بیچ لینا جو ہے وہ پھر ان کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے 25 کا رکھا ہوا ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح انڈسٹریل الیکٹریشین میں لوگ کہتے ہیں تو ہم ان کو 30 تک بھی لے جاتے ہیں, ریفریجریشن میں بھی 30 تک لے جاتے ہیں. تو 25 سے لے کے 30 تک ایک ٹریڈ میں بیک وقت ہم لوگوں کو داخل کرتے ہیں. ابھی اس وقت ہمارے ایڈوانس ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں ہمارے کوئی 250 لڑکے پڑھ رہے ہیں, کوئی 14 ڈفرینٹ ٹریڈز ہیں نا, تو 14 ڈفرینٹ ٹریڈز میں جو ہے اس وقت مختلف 14 کورسز میں 250-60 لوگ ہمارے پاس وہاں پہ ہیں, اور اسی طرح کوئی 100 لوگ یہاں پہ ہمارے جیمز اینڈ جیولری میں ہیں. اچھا سر, اگر ایک مشین پہ دو بندے آپ کے اختیار میں, اگر آپ دو بندے بٹھائے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن بھی کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہوں, تو 25 سے 50 بھی ہو سکتا ہے, اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ تو ہو سکتا ہے, ایڈوانس ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں تو ہو سکتا ہے الیکٹریشین میں یا ریفریجریشن میں, لیکن یہاں پہ فیسٹنگ میں یا کارونگ میں بالکل ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک بندے کا ایک جاب ہوتا ہے اور وہی مشین کے اوپر بیٹھ کے وہ کرتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مشین کو جو ہے ڈبل سائڈ سے کوئی ارینجمنٹ کر کے دو بندے بیٹھ جائیں ایک کو بھی, کیونکہ اس میں آپ کو میں دکھا دوں گا کہ ایک دفعہ ڈاپ سٹک میں آپ ہیرے کو یا کوئی جیم سٹون کو رکھ لیتے ہیں نا تو پھر وہ ریزرو بک ہو جاتا ہے, آگے پھر دوسرا اس کو استعمال ہی نہیں کرتا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی پتھر کے اوپر دو بندے اکٹھے کام کرے, پھر وہ پورا سیکھ نہیں سکتے ہیں. اچھا. تو آپ کی بات کرتا ہوں, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ جیسے جینیس شخصیت جو ہے وہ ایک مشین میں دو لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں, یہ مجھے یقین ہے. اچھا انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی بتائیں, خواتین آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, بچی آنا چاہتی ہیں, جیمز جیولی میں آنا چاہتی ہیں یا ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آنا چاہتی ہیں, کیونکہ یہ ساتھ میں ووکیشنل ٹریننگ ہے جہاں خواتین کا, تو یہاں پر جو بچیاں آنا چاہتی ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ اچھا,
بچیوں کے لیے تو ایڈوانس سائٹ پہ ہمارے پاس کمپیوٹنگ میں ابھی بھی آ رہی ہیں، مطلب ہے زیادہ تعداد میں نہیں ہے، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ جی میں وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے آئی ٹی سائٹ پہ وہ آ رہی ہیں، اور ان کے لیے مفید بھی ہے آئی ٹی سائٹ پہ نا، جو ہمارے ایڈوانس کورسز جیسا ویب ڈیولپمنٹ ہے یا گرافکس ہے یا جو دوسرے ہمارے ایڈوانس کورسز ہیں، تو اس میں تو وہ آتی ہیں، وہ لڑکیاں آتی ہیں. اور یہ جم جیولری والا جو ٹریڈ ہے، یہ تو بطور خاص ہم نے خواتین کے لیے، کیونکہ ان کے انسٹرکٹرز بھی ہم نے خواتین ہی رکھی ہوئی ہیں. جو 2 خواتین یہاں پہ کام کر رہی ہیں ہمارے پاس ایز این انسٹرکٹر، وہ خود فیشن ڈیزائن لاہور سے اور ادھر سے کافی پڑھی لکھی خواتین ہیں نا، تو وہ تو صرف بطور خاص اس کے لیے خواتین کے لیے ہیں. اور یہاں پہ خواتین آ بھی رہی ہیں، لیکن زیادہ تعداد نہیں ہے اس کے لیے. اور ویسے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو خواتین جو ہے وہ فیسٹنگ میں بھی آ سکتی ہے، کارونگ میں بھی آ سکتی ہے، جیولری ڈیزائننگ میں بھی آ سکتی ہے. اور پانچواں ہمارا جو بہت ہی اچھا وہ ہے، وہ جمالوجی کا ہے، جس میں شناخت کی جاتی ہے قیمتی پتھروں کا. اور ہمارا یہ اتنا زبردست یہاں پہ اسپیشلٹی ہے کہ پورے کے پی میں اگر آپ گھوم پھر کے آئیں تو یہاں پہ وہ آپ کو بندہ ملے گا جو مارکیٹ میں وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ پتھر جو ہے کون سی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، اور یہ کس علاقے سے نکلا ہوا ہے، اور آپ اعتماد سے وہ پتھر جو ہے پھر خرید سکتے ہیں یا اس کا بزنس کر سکتے ہیں. زیادہ یہ بتائیے گا، ایک خاتون دور دراز جانا چاہتی ہیں، مانسرا سے، کوستان سے، چترال سے، گرک وغیرہ سے، اور وہ یہاں پر ہاسٹل کرنا چاہتی ہیں، تو خواتین کے لیے ہاسٹل کی سہولت بھی ہے؟ یہ 7 والا جو ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے خواتین کا، تو اس میں ہے لمیٹڈ کیپیسٹی اس میں ہے. پھر اس کے علاوہ اگر زیادہ آ جاتی ہے تو پھر ہمارے فیز 7 میں ایک بڑا انسٹیٹیوٹ ہے خواتین کا، اس میں بڑا ہاسٹل ہے، پھر وہاں پہ ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. تو مطلب ہے کپ سکتی ہے وہ ادھر بڑا کموڈیٹ ہو سکتی ہے. ایکوموڈیٹ ہو سکتے، اور بہت ہی سیکیور جو ہے ان کا وہ ہے سسٹم ہے، حیات آباد والے کا بھی اور یہاں پہ بھی. انہیں خواتین آ کے بڑے اعتماد سے اور بڑی حفاظت کے ساتھ یہاں پہ وہ وقت گزار سکتی ہے. اس میں جو سن رہے ہیں آپ کے چاہنے والے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ ٹیکنیکل شعبے میں جو ہے وہ لگا دی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ قدر نہیں ہے، ریکارڈ نہیں ہے، آپ کے تجربات سے وہ استفادہ نہیں حاصل کیا جا رہا جو حاصل کرنا چاہیے تھا ہمیں. تو میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ کہیے. مشتاق صاحب، میں اگر آپ کو دل کی بات، یہ میرا یعنی شوق اس طرح ہے نا، آپ آئے ہیں، میں ایم ڈی ٹیوٹا بھی رہی ہوں، لیکن میں ایم ڈی ٹیوٹا اگرچہ وہاں پہ آپ کے پاس اختیارات زیادہ ہے اور آپ کے پاس زیادہ ایکسپوجر بھی زیادہ ہے، بلیو می کہ میں اس کالج کو جتنا انجوائے کرتا ہوں نا، صبح بھی میں نکلا تو یہاں پہ لڑکے لگے ہوئے تھے، وہ سولر پینل پہ کام کر رہے تھے. آدھا گھنٹہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، ان سے پوچھ گچھ کر کے ان کو بٹھا کے، اور اتنا میں نے انجوائے کیا. ہر روز میں جو ہے میری آغاز جو ہے ڈیوٹی کا یہ ہے کہ میں ایک ٹریڈ میں جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گل مل جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کتنا انہوں نے سیکھا ہوا ہے، جو مجھ سے جو میں نے سیکھا ان کو باتوں میں وہ. تو شام کو میں جب جاتا ہوں تو بڑا مطمئن کہ یار، اور اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مطلب ہے اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کما سکے، اور اپنے کہ اس سے زیادہ ثواب کا کام بھی نہیں ہے اور اس سے زیادہ فائدے کا کام بھی نہیں ہے. وہ جذبہ اور وہ اطمینان جو انسان کو یہاں پہ ملتا ہے، میرا خیال ہے وہ کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گا. تو پیغام میرا یہی ہے کہ ابھی اس جدید دور کا تقاضا جو ہے وہ فنی تعلیم ہے، اور اس میں بے تحاشا وہ ہے پیسہ کمانے کی وہ ہے صلاحیت موجود ہے. اور میں ابھی ٹائم کم ہے، ادروائز میں آپ کو بتا دیتا کہ یہاں پہ جو لڑکے کام کیا اور جو دلچسپی سے وہ کام کرتے ہیں اور آگے اس کو بطور پیشہ اختیار کرتے ہیں، تو وہ اس وقت لاکھوں روپے مہینہ. روپے یہاں پر آنا چاہتے ہیں، وہ ان کی ایج کیا، ان کی کوالیفیکیشن کیا؟ کیونکہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ ذرا. اچھا، یہاں پہ میٹرک پاس موسٹلی، لیکن میٹرک پاس نہیں بھی ہے تو بعض ٹریڈ میں ہمارے پاس مڈل پاس بھی لوگ چل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایج کا میں خود یہ ایج والے اس کے زیادہ حق میں نہیں ہوں کہ ایج پہ کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہمارے قانون بنے ہوئے ہیں اس میں ہم اب کچھ کر نہیں سکتے، تو ہمارا 18 سے 22 سال تک چلاتے ہیں. لیکن
اگر سال 2 سال زیادہ بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور وہ پروجیکٹ جس میں ہم وظیفہ وغیرہ دیتے ہیں، اس طرح نیب ٹیک ہے، اس میں پھر ایج کی جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کر لیتے ہیں. یوتھ کے پروگراموں میں 35 سال تک ہم ان کو ایڈمیشن. اور اس سینٹر کو ایک امانت سمجھتا ہوں صوبائی حکومت کی اور اس قوم کی، اور اس سے جو بھی لوگ مطلب ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، چاہے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ بالکل ان کے ساتھ ہمارا پارٹنرشپ ہو سکتا ہے. ہم ان کو ایک رہنمائی دے سکتے ہیں. ان کے بچوں کو ہم یہاں پہ بالکل الاؤ کر سکتے ہیں کہ آئے یہاں پہ، اگر 1 2 3 دن 4 دن یہاں پہ رہ کے یہاں پہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. یہ تو حکومت نے بنایا اس لیے ہے کہ اس خطے کے اور اس صوبے کے لوگ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے سیکھ لیں. تو جتنا زیادہ لوگ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں ہم ان کو موقع فراہم کر دیتے ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. سر آپ کا بہت شکریہ.